प्लेयर रेलू कटे थे, उन्होंने वैसे ही आ जाना था। अब बेशरम जो मर्जी कर लो, उनकी शलवारें गीली हो गई हैं। इनको ऐसा फेंटा लगाना कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। बड़ी चादर पहनी हुई है ऐसे करके जनाब। आसिफ जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी। मैंने तो किसी का नाम ही नहीं जानता जो कि फॉरेन प्लेयर आगे चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान एक बार फिर खबरों में हैं और अब की बार भी अपने चंद तकारीर या बयानात की वजह से सहाफ़ियों के साथ एक मुलाकात में उन्होंने PSL फ़ाइनल में शरीक होने वाले गैर मुल्की क्रिकेट के खिलाड़ियों से मुताल्लिक़ कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत ने चंद फटीचर खिलाड़ियों के, माज़रत के साथ ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं, बकौल उनके फटीचर और रेलू कट्टे जो हैं खिलाड़ी इकट्ठे करके ये कह दिया कि ये गैर मुल्की खिलाड़ी आ गए थे। खुदा खुदा करके PSL फ़ाइनल लाहौर में फ़ाइनल हुआ और सब ने शुक्र अदा किया कि कोई ऐसी दहशतगर्दी का वाक़या नहीं हुआ। पाकिस्तान की एक इज़्ज़त बनी, साख बनी। और इमरान खान ने इस मैच से पहले कहा था कि अगर कुछ हो गया तो 10 साल तक पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होगी, तो इसलिए ये फ़ाइनल नहीं होना चाहिए था। मगर अब फ़ाइनल हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। सब तरफ से हुकूमत को और क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबादें मिल रही थी। तो इमरान खान का अब यह बयान आ गया कि जो भी गैर मुल्की खिलाड़ी खेलने आए वो सारे जो थे फटीचर खिलाड़ी थे। यकीनी तौर पे इन रिमार्क्स को ख़ासकर गैर मुल्की खिलाड़ियों के हवाले से जो है वेलकम नहीं किया गया और बड़ी शदीद तनकीद हुई मीडिया पर भी और सोशल मीडिया पर भी। और इस तनकीद का जो आगाज़ हुआ वो एक वीडियो थी जो कि उस बैकग्राउंड ब्रीफिंग कह लें या उस मुलाकात की जो इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टरों से की थी। और उस वीडियो को बनाने वाली सहाफ़ी खातून सहाफ़ी भी आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। मेहमानों का तारफ़ कराता चलूँ। हमारे साथ हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सेनेटर गौस मोहम्मद खान नियाज़ी साहब, जो रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, हुक्मरान जमात से इनका ताल्लुक़ है। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं इफ़्फ़त रिज़वी, जो जर्नलिस्ट हैं, न्यू न्यूज़ से सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर हैं। और इफ़्फ़त रिज़वी ने ही ये वीडियो जो है वो बाहर लाई, मंज़र-ए-आम पे लाई। और उनके साथ सदाकत अब्बासी हैं, सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के। और हमें कोशिश है हमारी कि हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे सरफराज नवाज़, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, और हमारे साथ सदर सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो सदर हैं, जर्नलिस्ट हैं, द नेशन से उनका ताल्लुक़ है, नवाइवा ग्रुप से ताल्लुक़ है, टेरेंस जे सिगमनी, टेरेंस भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ तो करना चाहूँगा, मगर पहले मैं मुख्तसर इमरान खान साहब का वो बयान सुना दूँ जिसकी वजह से ये सब हलचल मची। 2-3 दिन नहीं आना था ज्यादा था, बाकी तो सारे जो फटीचर प्लेयर रेलू कटे थे, उन्होंने वैसे ही आ जाना था। ये मैंने तो किसी का नाम ही नहीं जानता जो कि फॉरेन प्लेयर आगे चाहिए। वो मुझे लगता है ऐसे कि ऐसे पकड़ के ले आए, किसी को अफ्रीका से पकड़ लिया फॉरेन प्लेयर आगे, हमें नहीं पता कौन थे। लेकिन सर वो आप मेरे फैमिली को तो वो देते क्रेडिट है कि वो तो आया था। कह रहा हूँ कि अगर फॉरेन प्लेयर, जिस तरह के फॉरेन प्लेयर जो यहाँ आ गए उन्होंने वैसे भी आ जाना था, अब उनको पैसे थे वो वैसे भी आ जाते डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने। जो बड़े नाम है उन्होंने नहीं आना था ना, वो तो वैसे ही नहीं आना, वो आए। आपने सुना तहरीक इंसाफ के सरबराह को। इससे पहले भी तहरीक इंसाफ के सरबराह काफ़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे, जो आपने प्रोग्राम के आगाज़ में देख ली। इसलिए अब हम आगे गुफ्तगू को बढ़ाते हैं। इफ़्फ़त रिज़वी, मैं आपसे ये शुरू करूँगा क्योंकि आपने ये मोबाइल से वीडियो बनाई। पहले तो थोड़ा बताइएगा कहाँ ये जा रहा है कि ये एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग थी और ये बैकग्राउंड ब्रीफिंग में ये तय नहीं हुआ था कि इसको रिपोर्ट भी करना है, ये एक ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग थी। तो आपने क्या सोच के समझ के ये वीडियो बनाई और फिर इसको जारी भी कर दिया? ठीक, बहुत शुक्रिया मती साहब के सबसे पहले तो कि आपने इनवाइट किया। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है जो कि हम सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं उनको एक मसला लाहक है। ये मोबाइल फ़ोन हमें जो है हमारे हाथों में है और जब हमें कहीं पे बुलाया जाता है या हम वैसे ही जाते हैं, और ये ऑफिस की तरफ से दिया जाता है? जी बिल्कुल। आईफोन अब हमें ऑफिस की जानिब से हर चैनल जो है वो दे रहा है। चैनल की डिमांड होती है कि इन आईफोन्स को आप यूज़ करें और हमें एक्सक्लूसिव टॉक्स, एक्सक्लूसिव फुटेजेस वगैरह ला के दें। और ऑब्वियस बात है कि हमसे पूछा जाता है कि आपने क्या परफॉर्मेंस दी है अपने आईफोन से। ये बिसाइड दैट कि मुझे ब्रीफिंग थी ये किन शराइत पे बिल्कुल
ब्रीफिंग सुप्रीम कोर्ट की जो प्रेस एसोसिएशन है उनको इनवाइट किया गया था खान साहब की जानिब से। हम सारे सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स जो कि पानामा कवर करते रहे हैं वो खान साहब की इनविटेशन पे बनीगाला गए और खान साहब के कोई ड्राइंग रूम हम नहीं कह सकते उसको, वो उनका कॉन्फ्रेंस रूम है जहां हम सब बैठे और तादाद हमारी कोई 20 से 25 के करीब सहाफ़ी थे, जिसमें 10 से ज़ायद जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थे। मैं वहाँ पहुँची हूँ। मैंने वहाँ पहुँच के अपने साथियों से पूछा कि क्या मीटिंग ऑन द रिकॉर्ड है या ऑफ द रिकॉर्ड है, तो सबकी जानिब से कहा गया कि जी हम सब टिकट्स दे रहे हैं और वीडियो दे रहे हैं और खबरें चला रहे हैं और कोई ऐलान नहीं किया गया वहाँ पे? नहीं, नॉट एट ऑल। क्योंकि देखें ना, नईमुल हक साहब बैठे हैं, फवाद चौधरी साहब बैठे हैं और हम सबके हाथों में मोबाइल फ़ोन्स हैं और हम सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। कोई ढकी छुपी, कोई खुफिया छुप के बनाई हुई फुटेज भी नहीं है। हम आपके सामने लिख रहे हैं जो आप कह रहे हैं और आप जो कह रहे हैं वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और साथ साथ टिकर भी चल रहे हैं और साथ साथ टिकर्स चल रहे हैं, बल्कि एक दो चैनल्स ने उसको लाइव दिखाया है। अच्छा, जाहिर है अब आप इंटरनेट से लाइव दे सकते हैं। तो ये चीज़ तो बिल्कुल मतलब दो राय नहीं है। क्या थी आप ये बता दें, खबर क्या थी? खान साहब खुद एक खबर हैं। आप मुझे ये बता दें कि खान साहब की तो चप्पल भी टूट जाए तो बड़े बड़े चैनल, नंबर 1 चैनल जो हैं वो इसको एक मोबाइल बहुत ही एक्टिव हो रहा है बट एनीवे, खान साहब ने जब ये कहा कि ये फटीचर खिलाड़ी या उठा के अफ्रीका से उठा के ले आते हैं और कहा जाता है कि गैर मुल्की खिलाड़ियों ने जो है वो शिरकत की इस PSL के फाइनल में, तो आपके ख्याल में ये रिपोर्ट होना क्यों ज़रूरी था? मेरे ख्याल में देखें, PSL तो इस वक्त बर्निंग इशू था और खान साहब पहले ही ख़बरों में थे जब खान साहब ने उसको कह दिया था कि ये पागलपन है। तो ऐसे में एज ए रिपोर्टर हम सब बैठे थे। ऐसे में मेरे ख्याल में एज ए रिपोर्टर मेरी जो मेरा अपनी नॉलेज थी और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि जो मैं जजमेंट कर सकती थी, मेरे लिए पंच लाइन उनका ये कहना था कि जो फाइनल खेल के गए हैं एक दिन पहले वो फटीचर हैं। अच्छा। तो ये चीज़ जो मुझे हेडलाइन लगी वो मैंने उठाई और वो मैंने अपने चैनल को भी दी और सोशल मीडिया पे भी लेकिन पहले आपने सोशल मीडिया पे डाली या नहीं, मैंने अपने चैनल को दी। मेरा चैनल अच्छी तरह जानता है, चैनल ने चलाया उसको, ये चैनल की पॉलिसी है। लेकिन ये कि चैनल को मैंने दी है, चैनल ने खबर चलाई है, चैनल ने टिकट चलाई। लेकिन खबर सोशल मीडिया पे चलने के बाद चलाई आपके चैनल ने या पहले चलाई? बाद में चलाई है। बाद में चलाई है। इसका मतलब पहले चैनल ने लिफ्ट नहीं कराई, पहले आपने सोशल मीडिया पे इसको आजमाया जिससे चैनल पे प्रेशर आया और उन्होंने भी फिर चलाई। बट एनीवे, हमारे साथ टेरेंस जे सिग्नी भी मौजूद हैं जो सदर हैं द नेशन से इनका ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर रिपोर्टर हैं और सदर हैं प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के। टेरेंस सिग्नी, आपने सुना इफ़त रिजवी हमारी एक कोलीग, और वो ये कह रही हैं कि कोई ऐसी इतला नहीं थी कि ये बैकग्राउंड एक ब्रीफिंग है, ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग है और लाइव टिकर्स भी चलते रहे, सबके पास वीडियोस थे, सब नोट्स ले रहे थे। बल्कि टेरेंस, आपकी खबर भी छपी द नेशन में, नहीं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं मतलब बात ये है, अब जिस तरीके से हम तकरीबन 25 के करीब जो है ना वहाँ पर रिपोर्टर्स थे और ठीक है टिकट्स भी चल रहे थे और मैंने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया, लेकिन हमें देखना चाहिए था कि इस वक्त जो है अपने मुल्क का जो है वो इज्जत हमें कह रही है कि हमें जो है इन ऐसी चीज़ों को बनाया जाए, इशू बना दिया कि जो कि नॉन इश्यूज हैं। अब जो फटीचर का वर्ड था, फटीचर का वर्ड मैंने भी सुना, मेरे साथ और भी डॉन के रिपोर्टर्स थे, द न्यूज़ के रिपोर्टर्स थे। हमने इस चीज़ को इसलिए ज़्यादा वो लिफ्ट नहीं कराई। हमने कहा कि यार अगर इस चीज़ को इस पे बात करेंगे तो फिर ये जो ना इंटरनेशनली जो है ना पाकिस्तान की तरफ से बड़ा बुरा मैसेज जाएगा कि भाई एक मेन जमात का और वो एक जो फॉर्मर क्रिकेटर है वो पाकिस्तान में वो ये बात कर रहे थे कि वो तो फटीचर किस्म के जो है ना आप जो खिलाड़ी की तरह है पाकिस्तान। इसका मतलब है टेरेंस, आप ये मानते हैं कि इमरान खान ने जो कहा वो बहुत बुरा कहा, उनको नहीं कहना चाहिए था, आप ये मानते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं कहता हूँ कि ये गलत किया था, लेकिन दूसरी बात फिर आपने सेल्फ सेंसरशिप की? नहीं, हाँ सेल्फ सेंसर, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट के तौर पर ना, जर्नलिस्ट के तौर पर मेरा ये काम है कि मैं अपने आप को भी जो है सेंसर करूं, और क्योंकि अगर मैं नहीं, लेकिन टेरेंस सेल्फ सेंसरशिप को तो अच्छा नहीं समझा जाता पूरी दुनिया की सहाफत में, और ये तो बड़ी खबर थी जिसको मेरे ख्याल में छुपाना नहीं चाहिए था। नहीं, ये खबर मेरे ख्याल में इस किस्म की जो खबर ये नहीं थी कि जो पाकिस्तान की तरफ से जो है ना कोई पॉजिटिव मैसेज गया है, ये इसमें जो है देखिए, अगर तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान जो मुस्तकबिल के वजीर आजम हैं,
وہ یہ بات کہہ رہے ہیں سوچ سمجھ کر, تو ایک ٹیرس جے سگمنی جو ایک صحافی ہے وہ کیسے عمران خان کی بات کو روک سکتا ہے؟ اس کو تو آگے چلانا چاہیے. ایک صحافی کیسے سیلف سینسرشپ کر سکتا ہے اتنے عام آدمی کی بات کو؟ اس میں کیونکہ یہ جو تھا یہ ایک جو ہے وہ انٹریکشن تھا, اور یہ ہم بات کرنے گئے تھے پاناما لیکس کے ایشوز پہ, ٹھیک ہے, اور یہ بات تو صرف آؤٹ آف کف آ گئی کہ بھئی. اچھا, آپ پاناما لیکس کے ایشو پہ بات کرنے گئے تھے فیصلہ آنے سے پہلے تمام کورٹ رپورٹرز, یہ پاناما ایشو پہ آپ بحث کرنے گئے تھے؟ بحث نہیں کرنے کے گئے تھے ہم, مطلب ویسے انہوں نے انٹریکشنز کے لیے بلایا تھا کہ بھائی پاناما لیکس کے ایشوز کے بارے میں اب کیا سپریم کورٹ سوچ رہی ہے, کیا کس قسم کا ڈیسیژن آ سکتا ہے. اچھا, تو آپ لوگوں نے انہیں بتایا پھر سپریم کورٹ کیا سوچ رہی ہے پاناما ایشوز کے بارے میں؟ نہیں, ہم نے تو بلکہ ہم جو بیسکلی جو کوشچنس ہم لوگوں نے کیے ہیں, ہم نے ان سے یہ کوشچنس کیے کہ اگر سپوز آپ کے خلاف یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو کیا آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے, یا آپ اس کو پھر دوبارہ سے جو ہے کنٹینشن کریں گے اور پھر روڈوں پہ آ جائیں گے. تو بیسک ہم تو ان کو یہ تھا کہ ہم خان صاحب کو دیکھنا چاہ رہے تھے کہ خان صاحب جو ہے نا. اچھا ٹیرنس, آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ خبر ایز اے جرنلسٹ آپ سمجھتے ہیں قومی مفاد میں نہیں تھی, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بنیادی طور پہ یہ آف دا ریکارڈ نہیں تھی یہ بریفنگ, اور کوئی بیک گراؤنڈ بریفنگ نہیں تھی, آپ مان رہے ہیں اس بات کو؟ نہیں, یہ تو جو ہے نا انٹریکشن تھا, انفارمل انٹریکشن تھا, لیکن یہ آف دا ریکارڈ تو نہیں تھا نا. نہیں, آف دا ریکارڈ اس طریقے سے تھا کیونکہ ضرورت ہے کہ اس میں کوئی پریس کانفرنس نہیں تھی یا کوئی پریس ٹاکس نہیں تھی جس میں یہ آپ نے پھر بھی خبریں تو نکالی نا, خبریں تو دی آپ نے بھی. اسی لیے وہاں پر جو ہے نا وہ کیمرہ مینز کو جو ہے نا وہ اجازت نہیں تھی, ٹھیک ہے, انہوں نے کیمرہ مین کو اجازت نہیں دی کہ بھائی کیمرہ مین آ گئے, لیکن اخباری صحافیوں کو اجازت تھی اور ٹی وی کے دوسرے رپورٹرز کو. بالکل, وہ ایز اے مطلب جسٹ جنرل ٹاک تھی, انٹریکشن. بہرحال اس میں کوئی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی تو نہیں آپ کو لگتی نا؟ نہیں, میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک جرنلسٹ کے طور پر جو ہے نا ہمیں اگر آپ کو اگر سینسرشپ نہیں کریں گے کہ میں دنیا میں ہم نے کیا میسج دیا اس بات کو. اچھا, یہ عفت کچھ کہنا چاہ رہی ہے. عفت, اچھا ٹیرنس, مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ یہ آپ نے کہا کہ یہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے, خان صاحب سے کوئی سوال کرنا اور سوال کے جواب کو پبلک کرنا, رپورٹ کرنا, کیا یہ رپورٹنگ کے زمرے میں نہیں آتا؟ کیا میں نے ان کی کوئی پرسنل لائف کی کوئی چیز جو ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے وہ رپورٹ کی؟ نمبر 1. اور نمبر 2 مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا سپریم کورٹ کا رپورٹر جو ہے سپریم کورٹ کے علاوہ اس کو ملنے والی کوئی ایکسکلوسیو خبر جو ہے اس کو رپورٹ نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا؟ کیا یہ بھی غلط ہے؟ تو آپ مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ آپ نے ابھی مانا کہ یہ میٹنگ آف دا ریکارڈ تھی, آپ نے ابھی مانا, تو آپ نے پھر اپنے اخبار میں کیوں شائع کی آف دی ریکارڈ کا ورڈ میں نے یوز ہی نہیں کیا. میں نے یہ کہا کہ انفارمل انٹریکشن تھا. ٹھیک ہے, میں نے بہرحال اس میں کوئی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی نا ٹیرنس؟ نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, ضابطہ اخلاق ہم اس کو ہم ضابطہ اخلاق نہیں کہیں گے کہ بھئی ایک جو جرنلسٹ ہے وہ فضول قسم کی چیزوں کو جو ہے نا ہائی لائٹ کر رہا ہے. اچھا, یہ آپ کے نزدیک ٹیرنس سے آپ کے نزدیک فضول ہے, مگر یہ بہت بڑی خبر ہے اور پوری دنیا میں اس وقت یہ سب سے پاپولر نیوز ہے, آپ اسے فضول کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, اس کو دیکھیں, اگر مطلب اس میں آپ جتنے بھی جو کھلاڑی جب پاکستان میں آئے تھے, انٹرنیشنل کھلاڑی آئے تھے پاکستان کے اندر, تو ان کا کیا میسج کیا کہ ہم لوگ مطلب پاکستان کے لیے جو ہے نا مگر یہ میسج دینا تو ہماری سیاسی قیادت کا کام ہے نا, صحافیوں کا کام میسج دینا نہیں ہے, میسج پہنچانا. پھر میرے خیال میں جو صحافیوں کا کام یہ بھی نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ غلط قسم کی مطلب چیزوں کو جو ہے نا ہائی لائٹ کریں. نہیں, لیکن یہ غلط تو نہیں ہے, یہ غلط خبر تو نہیں ہے. نہیں, میرے خیال میں تو یہ چیز غلط ہے, کیونکہ اگر آپ ایک ورڈ پر خبر تو غلط نہیں ہے ٹیرنس, خبر تو غلط نہیں ہے. خبر کو آپ کس طریقے سے غلط, میں تو اس کو اس طرح غلط کہوں گا کیونکہ بھائی آپ نے جو ہے نا وہ جو یوز کیا ٹیچر اور رلوٹا وہ اس کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا. نہیں, عمران خان نے یوز کیا یا عفت نے یوز کیا ہے؟ دیکھیں, عمران خان نے یوز کیا, لیکن میں بھی وہاں پر موجود تھا, اس کی میرے علاوہ جو ہے نا 25 کے قریب جو ہے نا وہاں پر جرنلسٹ ہیں. بہت شکریہ ٹیرنس, بہت شکریہ ٹیرنس, سینئر سپریم کورٹ رپورٹر اور صدر پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ ہم سے بات کر رہے تھے. عفت, ہم بات کو ذرا تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہیں. صداقت عباسی صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں تحریک انصاف سے. صداقت عباسی صاحب, آپ کے خیال میں, آپ خود بھی ایک سپورٹس مین رہے ہوں گے آبویسلی, اس لفظ کا استعمال جو ہے آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے آپ کے لیڈر کی طرف سے جو غیر ملکی کھلاڑیوں کے لیے کہا گیا؟ بہت شکریہ جی متی صاحب, آپ نے اس ٹاپک پہ بلایا. پہلی تو بات ہے کہ جو ٹیرنس بات کر رہے تھے کہ ایک ہوتا ہے کسی بھی لیڈر نے اگر پریس کانفرنس کرنی ہے, جب وہ کیمرے کے سامنے آ کے بات کرتے ہیں, جب انہوں نے لوگوں کے لیے میسیج دینا ہوتا ہے, ایک تو وہ ہوتی ہے آپ اور میں بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے ہم کئی باتیں کرتے ہیں جو شاید پبلک کے سامنے کریں, لیکن آپ کی میری انڈرسٹینڈنگ ہے یا ہم
ایک پرانے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو ہم باتیں کرتے ہیں جو انفارمل ہوتی ہیں، اور وہ آپ بھی کئی دفعہ کر جاتے ہیں، کئی دفعہ میں بھی کر جاتا ہوں۔ انفارمل باتوں کو اٹھا کے تو اس پہ کوئی ایشو بنانا اور میرا خیال ہے کہ نان ایشو کو اتنا ہائی لائٹ کرنا، یہ تو پہلی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ دوسرا، ابھی خان صاحب کا میں ایک انٹرویو سن رہا تھا کسی چینل پہ کہ جی وہ ایک کرکٹ کی ٹرمنالوجی ہے جی کہ جو ڈھیلا پلیئر ہوتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی ماٹھا پلیئر یا ڈھیلا پلیئر، تو اس طرح کا انہوں نے کہا ہم لاہوری زبان میں اس کو یہ کہتے ہیں، اور انہوں نے کلیئر بھی کیا۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی ایشو بنانے والی بات ہے۔ عمران خان، آپ کو اس کے رپورٹ ہونے پہ تو اعتراض نہیں ہے نا؟ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں یہ غلط بات آپ کے خیال میں خبر غلط، خبر اتنی بڑی نہیں ہے؟ خبر دو باتیں ہیں۔ پہلی تو بات ہے کہ کسی لیڈر کا یہ بیان نہیں تھا، پبلک سپیچ نہیں تھی، پریس کانفرنس نہیں تھی، جب انہوں نے کہا کہ کیمرہ آپ لے کے نہ جائیں، جو یہ ہماری لفظ قابل اعتراض نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اگر جس ٹرم میں کہا ہے کوئی قابل اعتراض لفظ ہے، تو پھر اگر نہیں ہے تو اس کے رپورٹ ہونے پہ بھی آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں جب آپ اور میں بات کرتے ہیں تو وہ ایک فارمل ورڈ ہوتا ہے، یہ انفارمل ورڈ ضرور ہے، یہ انسلٹنگ نہیں ہے۔ نہیں، میری پلیز لیٹ می فنش۔ جو کہتے ہیں نا ایک آپ کے ایک ڈیبیٹ میں، ایک سپیچ میں، ایک پبلک سپیکنگ میں ورڈز ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں انفارمل ورڈز، جن کو انفارمل ورڈ ہے، اس کو آپ جتنا مرضی فی الحال ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں اتنی لمبی بات کرنے والی بات ہے، انفارمل بات ہے، اور وہ انہوں نے ایک ٹرسٹ کر کے لوگوں سے بات کرتے ہیں، ریلیکس ماحول میں کی ہے۔ جب وہ پبلک سے بات کرتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے لیڈر کا 20-25 صحافیوں کے ساتھ انفارملی ٹرسٹ کر کے ان پہ اعتبار کر کے جو ہے یہ نہیں، جب کیمرہ نہیں ہے، جب وہ کوئی چیز لائیو نہیں ہو رہی، جب وہ چیز ان سے بات چیت ہو رہی ہے، تو وہ ہمیں ورڈ جو ہے وہ پنجابی کے ورڈ کو اردو میں کنورٹ کر کے لکھتے ہیں، تو کہہ سکتے ہیں کہ جی کوئی ماٹھا پلیئر ہے۔ ماٹھا پلیئر۔ ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، کیونکہ ماٹھے سیاستدان بھی ہوتے ہیں اور پلیئرز بھی ہوتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ اس میں ماٹھا کو یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر غوث محمد خان نیازی صاحب، رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے۔ نیازی صاحب، آپ بھی نیازی ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ کوئی اتنا بڑا لفظ تو نہیں ہے، یہ کوئی اتنی بڑی کوئی گالی تو نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطیہ صاحب، یہ بات نیازی کی نہیں ہے، یہ ایک پالیٹکس کی بات ہے، نظریے کی بات ہے۔ تو جس طرح عمران خان صاحب نے کہا اور جس طرح پھر میڈیا پہ چلا، اب اس سے پاکستان کے امیج کیا ہوگا؟ جو باہر سے کھلاڑی جو آئے ہیں اور جو باقی کھلاڑی نہیں ہے وہ بیک اپ ہوئے ہوں گے، تو ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ ہم پاکستان گئے، رسک لے کے گئے، جان کا مطلب ہے ایک رسک تھا، اور بہت سی لابی ان کو منع کر رہی تھی، انڈین لابی وہاں دبئی میں، اور ان کی بڑا پروپیگنڈا تھا کہ پاکستان میں نہ جاؤ۔ اگر ہمت کر کے آئے ہیں تو اگر پھر انہیں پھٹیچر کے لفظ سے اگر وہ پتہ چلے گا کہ ہمارے خلاف پھٹیچر کا لفظ استعمال کیا گیا، اور وہ کوئی پھٹیچر کھلاڑی نہیں تھے، ویسے ان کی زبان میں تو پھٹیچر کا لفظ ہی نہیں ہے، لیکن جب میڈیا پہ جائے گا تو سمجھے کہ پھٹیچر کیا ہے، ٹرانسلیٹ کر کے تو پتہ چلے گا۔ جب تک آپ انہیں ایکسپلین نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے، خاص کر حکمران جماعت والے کہ آپ کو یہ کہا۔ اب تمام ٹی وی چینل پہ یہ بات چل رہی ہے، اور پھر جب ظاہر ہے اب کوئی اگر نہیں تو ہمارا کوئی دشمن تو ضرور کرے گا کہ آپ گئے تو آپ کو کیا ریوارڈ ملا وہاں جا کے، وہاں کی پوزیشن تو آپ کو اس قسم کے تانے دے رہی ہے۔ نہیں، لیکن آپ کے خیال میں عمران خان بینگ اے لیجنڈ، ایک کرکٹ لیجنڈ ہے، یہ ان کا اور ان کے ساتھی کرکٹرز کا معاملہ ہے، آپ لوگ سیاسی طور پہ کیوں اس کو اتنا زیادہ اچھال رہے ہیں؟ نہیں، یہ آپس میں کرکٹرز ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں، کمنٹری کرتے رہتے ہیں، تو آپ کے نزدیک یہ خبر کیوں ہے؟ نہیں، وہ سیاسی پارٹی کے ایک سربراہ ہیں پاکستان، کل نواز شریف صاحب کی جگہ بھی لے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، پتہ وہ تو پتہ وقت بتائے گا لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے۔ جس طرح کہ آپ ٹیچر کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں ان کی عادات آپ دیکھ رہے ہیں، اور قوم کس طرح ان سے اب متنفر ہو رہی ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج بخشا جا، اور جس طرح تنزی کی طرف جا رہے ہیں، تو بڑی افسوسناک بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے خیال میں ان کو یہ معافی مانگنی چاہیے، یہ الفاظ واپس لینے چاہیے؟ تو وہ ابھی سے ایک چینل میں بھی بیٹھے تھے، کہہ رہے تھے کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب کہ فلاں کھلاڑی آنے چاہیے تھے۔ تو لیکن ان کا موقف بھی تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پٹیچر کا لفظ جو ہے یہ ایک عام زبان میں کمزور کھلاڑی کو کہتے ہیں، یا ریلو کٹے، یا جو لفظ انہوں نے کہا کہ اس کو کہتے ہیں کہ جو بالنگ بیٹنگ دونوں طرف کھیلتا ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ مگر جن کھلاڑیوں کا انہوں نے نام لیا، اس حوالے سے میں اگر آپ کو ایک پیکج سنا دوں کہ جن کھلاڑیوں کے بارے میں انہوں نے پھٹیچر کا لفظ یوز کیا، ریلو کٹا کا لفظ یوز کیا، وہ کھلاڑی ہیں کون جو اتنے ایسے مشکل حالات میں پاکستان آئے؟ آئیے دیکھتے ہیں اقبال مصطفیٰ بخاری کی ایک مختصر رپورٹ، اور پھر واپس آپ کے پاس بھی آتے ہیں۔
پاکستان سپر لیگ تو ختم ہو گیا لیکن اپنے پیچھے کچھ اور طرح کی کہانیاں اور داستانیں ضرور چھوڑ گیا۔ عمران خان نے سپر لیگ میں حصہ لینے والے غیر ملکی کھلاڑیوں کو پھٹیچر اور رولو کٹے سے تشبیہ دی۔ جی ہاں، ان غیر ملکی کھلاڑیوں کو جنہوں نے پاکستان کے حوصلے کو سہارا دیا، پاکستان میں کرکٹ کا عالمی دروازہ کھولنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس فہرست میں پہلا نام ڈیرن سیمی کا آتا ہے۔ ویسٹ انڈیز سے تعلق، اس کی قومی ٹیم کے ہیرو، نارتھمپٹن شائر، پشاور زلمی، رائل کنگز، رائل چیلنجر بنگلور ان کا تعارف۔ 2 بار ورلڈ چیمپئن بن چکے، زلمی کے اول روز سے کپتان رہے اور آخری لمحے تک ساتھ نبھایا۔ کرس جارڈن انگلینڈ کی قومی ٹیم کا مین اسکواڈ، ایڈیلیڈ کا مین اسٹرائکر بالر، بارباڈوس، ویسٹ انڈیز، انگلینڈ، لوئز، پشاور زلمی، رائل چیلنجر بنگلور، سرے انگلینڈ اور سسیکس کاؤنٹی ان کا تعارف۔ مارلن سیموئل ویسٹ انڈیز کی قومی ٹیم میں شامل، میلبرن آسٹریلیا، جمیکا ویسٹ انڈیز، لیورڈ آئس لینڈ۔ پشاور زلمی کی ٹیم کا مین اسکواڈ، ایمان الحق بنگلہ دیش قومی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر، ڈھاکہ ڈویژن، ڈھاکہ گلیڈیٹرز، کھلنا ڈویژن اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے کھیلتے ہیں۔ مورن وین ویکس جنوبی افریقہ سے ان کا تعلق، پروٹیاز کے وکٹ کیپر بیٹسمین، کولکتہ نائٹ رائڈرز کے علاوہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے اپنے کھیل کے جوہر دکھاتے ہیں۔ ایلٹن چگمبرا زمبابوے سے ان کا تعلق، میڈیم پیسر اور مڈل آرڈر بلے باز ہیں۔ زمبابوے کی قومی ٹیم کے علاوہ مے شونیل، ایگل، نارتھمپٹن شائر اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے کھیلتے ہیں۔ شان ایروین زمبابوے سے ان کا تعلق، برادرز یونین، ٹورنٹو راجشاہی بنگلہ دیش، ہیمشائر انگلینڈ، مڈ لینڈ ساؤتھ راکس مغربی آسٹریلیا کے علاوہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے کھیلتے ہیں۔ ریڈ ایمریٹ تعلق ویسٹ انڈیز سے، ٹرینیڈاڈ گیانا امیزون واریر اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے کھیلتے ہیں۔ آپ نے سنی یہ مختصر رپورٹ غیر ملکی کھلاڑیوں کا ایک تعارف جن کے بارے میں عمران خان نے آج یہ متنازع الفاظ کہے تھے۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا پاکستان کے ایک اور کرکٹ ہیرو سرفراز نواز، بہت بڑا نام پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ میں۔ سرفراز صاحب نے ہمیں ٹیلی فون پہ جوائن کیا۔ سرفراز صاحب، میں ایک سیکنڈ میں ہمارے ساتھ سینیٹر غوث محمد خان نیازی ہیں جو اپنی بات مکمل کر رہے تھے، چند سیکنڈ میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں۔ غوث محمد نیازی صاحب، آپ جو بات کر رہے تھے عمران خان کے سماج پہ۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اب جو جس طرح ریئیکٹ کیا تھا وہ تو عام ایک جس طرح ٹین ایجر بچے بیٹھے ہوتے ہیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو ڈسکس کریں پھر تو ہے۔ اب اتنے میڈیا کو بلا کے اب کر رہے ہیں تو آپ کا اپنی قوم کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے سرفراز نواز صاحب، آپ نے بھی سنا آج عمران خان صاحب نے جو ریمارکس دیے، آپ اس بطور کرکٹر آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی یہ وضاحت مناسب ہے کہ یہ عام طور پہ کمزور کھلاڑیوں کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں اور اس میں کوئی بےعزتی والی بات نہیں، کوئی گھٹیا زبان نہیں ہے یہ کہنا کہ پٹیچر کھلاڑی یا رولو کٹا، یا انہوں نے کہا فوکر بھی ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے؟ نہیں، آپ دیکھیں کہ عمران خان نے جو بات کی ہے نا اس کا صحیح معنی لوگ سمجھ نہیں سکے۔ عمران خان نے کسی اور کرکٹر کے جو پہلے آئے ہوئے ہیں، سیمی ہو، سیمیول ہو، ان کے متعلق تو کوئی بات ہی نہیں کی۔ اس نے واضح کیا ہے کہ ابھی جو کرکٹر آئے ہیں کوئٹہ گلیڈیٹر کے لیے، اس کے لیے انہوں نے کہا کہ بڑے تھرڈ کلاس آپ کہہ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ان کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں یا کرکٹ میں کہتے ہیں کہ ریلو کٹے آ گئے ہیں، یا جو بھی انہوں نے الفاظ بولے ہیں، یہ تو ایک نارمل الفاظ ہیں ان سپورٹ کہ جو پلیئر اس کیلیبر کے نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں پیٹرسن نہیں ہے، روسو نہیں ہے، رائٹ نہیں ہے، اس کے بعد ملز نہیں ہے، اس طرح کے پلیئروں کے مقابلے میں جو پلیئر کرکٹ بورڈ میں بلائے ہیں کوئٹہ کے لیے، وہ تو آپ ٹیچر سے ہیں، وہ پلیئر لیول دیکھیں نا ان کا، اور اس کے بعد پھر آپ فائنل دیکھیں کس طرح لوگ ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں، اور اس کے بعد 90 آل آؤٹ 150 کو نہیں سروائیو کر سکے، تو یہ پلیئروں کو آپ کیا کہیں گے؟ اس سے تو بہتر تھا لوکلی پلیئر کھلا لیتے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں سرفراز صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان نے جو بھی کہا وہ بالکل درست کہا؟ نہیں، دیکھیں there are two things۔ عمران خان نے ایز اے پلیئر کہا ہے، ایز اے پرسن نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے نہیں کہا کہ ایز اے پرسن فٹیچر ریلو کٹے آ گئے ہیں، نہ ہی اس نے سیمیول اور یا سیمی کو کہا، وہ تو پہلے کے آئے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں تو اس نے بات نہیں کی۔ اس نے کہا ابھی جو ہیں۔ دوسری چیز جو گورنمنٹ نے ایسے ایشو بنا کے نجم سیٹھی بیٹھا ہوا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کی وجہ سے لوگ نہیں آئے،
تو پیٹرسن کا بیان آپ کے سامنے آ گیا نا کل. صحیح. تو یہ ان کو شرم. اب میں اگر ڈیمانڈ کروں رانا ثنا سے یا اپنا انفارمیشن منسٹر سے کہ آپ جو اپنا آپ کا نجم سیٹھی ہے یا شہریار عمران خان سے معافی اور قوم سے معافی مانگے کہ انہوں نے ایسے عمران خان کا الزام لگا دیا. ان کو شرم آنی چاہیے. جی نہیں، لیکن عمران خان نے یہ بھی تو کہا نا کہ کل افریقہ سے اٹھا کے لے آتے ہیں اور رولو کٹ جو ہیں کھلاڑی ہیں جو مطلب کہ ایوریج کھلاڑی ہیں، تو جو غیر ملکی پاکستان آئے ہیں وہ کیا امیج آپ دے رہے ہیں کہ پاکستانی ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آئندہ کوئی غیر ملکی آئے گا پاکستان میں اس طرح کے ریمارکس سننے کے بعد؟ دیکھو بڑے بھائی میری بات سنیں, ایسے پلیئروں کی پاکستان کو ضرورت ہے. اتنا بڑا میچ, اتنی بڑی پاک آرمی نے قربانی دی اور سارا آرگنائز کیا اور پوری دنیا میں یہ میسج دینے کے لیے کہ پاکستان سے ملک ہے آئیں, اور آپ اس طرح کے تھرڈ کلاس پلیئر بلا کے فائنل کو تباہ کرتے ہیں. اس سے تو بہتر تھا شارجہ میں جو میچ جا رہے تھے کم از کم ایکسائٹنگ تو ہو رہے تھے نا, اور وہ جو انٹرنیشنل پلیئر چلے گئے وہ شارجہ میں کھیلتے. ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ میچ آ رہے ہیں کوئٹہ والے جیت جاتے. اس طرف تو دیکھیں نا. ٹھیک, مطلب آپ اچھا آپ کو اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے کہ میڈیا پہ اگر یہ رپورٹ ہوا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ آپ کے خیال میں رپورٹ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کون سی رپورٹ؟ سوری, یہ جو عمران خان کا بیان میڈیا میں جس طرح آیا ہے, آپ کو میڈیا پہ رپورٹنگ پہ تو کوئی اعتراض نہیں اس پہ؟ نہیں, میں کہتا ہوں کہ میڈیا کو بڑا کیئرفلی غور کرنا چاہیے تھا کہ عمران نے کہا کیا. عمران نے جو کہا ہے کہ پلیئر پولیسر آئے ہیں, انہوں نے انسانوں کے بارے میں بات نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ آئے ہیں ایسے ریلو کٹے. وہ ایسے کرکٹ کی حیثیت سے بات کر رہا ہے, اور کرکٹ کی نظر سے میں دیکھتا ہوں, میں بھی کہتا ہوں کہ یہ اتنے کیلیبر کے پلیئر نہیں تھے, اور پنجاب میں ان کو ریلو کٹے اور یہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سرفراز نواز ایک بڑے کرکٹ کے سٹار, ہماری تاریخ میں کرکٹ کی ہسٹری میں ایک بڑا رول پلے کیا سرفراز نواز نے بھی. کوئکلی نیاز صاحب, آپ نے سن لیا ایک دوسرے بڑے کرکٹر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے, یہ تو ایک نارمل سی ٹرم ہے جس کو حکمران جماعت جو ہیں وہ سیاستدان جو ہیں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. نہیں, ایسی باتوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بطور انسان نہیں انہوں نے پٹیچر کہا, بطور کرکٹر ان کی پرفارمنس کے حوالے سے بات کی. کرکٹر بھی تو انسان ہوتا ہے نا جی. یہ کیوں ایک جہاں تھیلی پہ رکھ کے اگر بندہ کھلاڑی پاکستان آیا ہے, پیسے تو سارے لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ پیسے لے کے آتے, پیسے تو سارے لیتے ہیں, پیسے لے کے کیا. اگر کوئی جان تھیلی پہ پاکستان آیا ہے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, نہ کہ ہم کہیں کہ یہ پھٹیچر کھلاڑی ہے. یا ٹھیک ہے, پولیٹیشنز اپریشیٹ کریں نا, لیکن جو کرکٹ ایکسپرٹ ہیں, جو کرکٹر ہیرو ہیں, وہ تو کمنٹ کر بات یہ تھی عمران خان یا کرکٹر بنے یا سیاستدان بنے. اس کو اگر وہ دونوں ہیں تو اس میں آپ کی کمزوری ہے, اس کی تو کبھی وہ کرکٹ بن جاتا, آپ کبھی اس کو کرکٹ لے جائے, کبھی سیاستدان کے لے. لیجنڈ تو ہے نا, آپ بھی تو اس کے فین رہے ہوں گے کسی زبان. میں نہیں فین رہا, میں شروع سے میاں نواز شریف کا فین رہا ہوں. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب قوم کے لیڈر ہیں, اب ایک پلیئر نہیں ہیں. تو اگر وہ کوئی جملہ دے رہے ہیں, اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں, تو وہ یہ سوچیں کہ سننے والا صحافی ہے اور پہنچے گا یہ کروڑوں کی عوام تک. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہمیں پھر ایک ایڈوائزری جاری کر دی جائے کہ اگر خواجہ آصف کسی کو ٹریکٹر ٹرالی کہیں تو ہم پہ پھر ہمیں گالیاں نہ سنائی جائیں. مطلب جو کہہ رہا ہے اس کو تو سوچنا چاہیے کہ آپ پاکستان کی عوام کے لیڈر ہیں, آپ ووٹ لے کے آتے ہیں, آپ اگر نیشنل لیول کے لیڈر ہو کر یہ بات کر رہے ہیں تو اس میں قصور صحافی کا نہیں ہے. پھر جو سورس ہے, جو اصل میں بولنے والا ہے, قصوروار وہ ہے. سعد رفیق صاحب ریمارکس پاس کرتے ہیں, الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ لہک لہک کے ہمیں گانے سناتے ہیں, تو کیا آپ کیمرے والے کو یا رپورٹر کو گالیاں دیں گے یا آپ سوال کریں گے ان نیشنل لیڈر سے؟ مگر یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا کہ تحریک انصاف کی صحافیوں کے ساتھ اور صحافیوں کی تحریک انصاف والوں کے ساتھ ایک خاص محبت بھی تو ہے نا, اور خاص کر آپ کے حوالے سے. آپ نے پہلے بھی ایک ویڈیو موبائل سے بنا کے جو اپلوڈ کر دی تھی جس میں آپ نے خالی میدان دکھا کے کہا تھا کہ 5 لاکھ میڈیا والے آ گئے ہیں
تو ایک کوئی ایک تھوڑا سا ہے تحریک انصاف کے حوالے سے آپ کے ایز اے جرنلسٹ بھی کوئی تحفظات ہیں؟ کیونکہ آپ کی بڑی پرانی مشہور ویڈیو ہے پہلے کی بھی، وہ کیا؟ وہ بالکل موجود ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید اگر آپ نے بات کی ہے تو پھر یہ بات بھی کریں کہ کچھ دن پہلے جو اعظم گل والا ایک واقعہ ہوا تھا، اس میں انوشا رحمان کے خلاف سب سے زیادہ میں نے آواز اٹھائی تھی. تو اگر ایسی کوئی بات ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی حقیقت ہے، کیونکہ تحریک انصاف کا، اور جہاں تک بات ہے میں ووٹر سپورٹر، میرا کوئی بنتا نہیں ہے کوئی تعلق ایز سچ کہ میں نون لیگ، کیونکہ میں بلانگ کرتی ہوں کراچی سے، میری اپ برنگنگ میں کہیں بھی نون لیگ کا کہیں کوئی کنیکشن نہیں بنا. اچھا صداقت بھائی صاحب، سرفراز نواز صاحب جو بات کر رہے ہیں، جو کلیریفائی کر رہے ہیں کہ عمران خان نے سیمی کے بارے میں یہ بات نہیں کی یا بڑے کھلاڑیوں کے بارے میں یہ بات نہیں کی، بلکہ جو کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کھلاڑی تھے، کمزور کھلاڑی تھے، ان کی کارکردگی ہی ایسی تھی. مگر عمران خان نے یہ وضاحت نہیں کی جو سرفراز نواز کر رہے ہیں. عمران خان نے کہا ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑا کمنٹ نہیں ہے. دیکھیں، ایک تو عفت نے کہا جی کہ لیڈرز کو بڑا محتاط ہونا چاہیے، تو ہم صحافیوں کو بڑا رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے آئندہ جب کوئی انفارمل بات ہوگی تو ان سے موبائل پھر چھین لینا چاہیے، کیونکہ یہ شاید آپ کو بات ٹھیک نہ لگے کہ آپ وہاں بیٹھ کے تو کیمرے بند ہیں اور آپ اپنے کیمرے سے ویڈیو بناتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ پبلک سپیچ نہیں کی اور یہ کوئی پیغام نہیں تھا، ان کی انفارمل بات تھی. جہاں تک مجھے، جو آپ نے پہلے پوری بات کرنے کا موقع نہیں دیا، یہ جن کے پلیئرز کے بارے میں کہا ہے، وہ پلیئر جو ریپلیس ہو کے آئے، اور نجم سیٹھی صاحب نے ایک تو جھوٹ پہ بنیاد کی تھی، وہ جی کیون پیٹرسن نے کہا کہ عمران خان کی وجہ سے، اس نے پھر ان کو جواب دیا کہ میں نے نہیں کہا. انہوں نے بہت واویلا کیا جی کہ ہمیں انٹرنیشنل پلیئر مل گئے جی. وہ جو کوئٹہ گلیڈیٹرز کے پلیئر جو ریپلیس ہوئے، جو بڑے پلیئر جنہوں نے انکار کیا آنے سے، ان کی ریپلیسمنٹ پلیئر ابھی بھی آپ نے چلائی ہے، سوائے سیمی کے اور سیمیول کے. میں بھی کرکٹ کھیلتا ہوں، دیکھو میں ایک کو بھی نہیں جانتا تھا. تو جو سرفراز صاحب نے بات کی، عمران خان نے بات کی، کیونکہ ضروری تھا کہ فوراً افلے اچھے پاکستانی پلیئر کھلا دیتے تاکہ یہ چیز ایک میچ انٹرسٹنگ ہوتا. اور ون وے میچ چلا گیا، حالانکہ کوئی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں. مگر صداقت صاحب، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جیسا بھی میچ ہوا، عمران خان صاحب نے ایک طرف تو ان کو یوم تشکر منانا چاہیے تھا کہ اتنی بڑے کراؤڈ میں کوئی حادثہ نہیں ہوا، تو کیا اس بات پہ تحریک انصاف کو یوم تشکر نہیں منانا چاہیے؟ اگر آپ بھی انصاف کرتے، عمران خان کی وہ خبر جو ان کا بہت بڑا ٹویٹ تھا میچ ہونے سے پہلے کہ گڈ لک ٹو بوتھ دی ٹیمز اینڈ آئی پرے دیٹ یہ بڑا سکسیسفل ہو، اور اس کے بعد عمران خان کا ٹویٹ کہ جی زلمی، جو پشاور زلمی کو مبارکباد، یہ بھی شامل کریں. اور عمران خان، جیسے آپ نے خود بھی کہا یا سرفراز نے بھی کہا کہ کرکٹ کے بڑے لیجنڈ ہیں، ایکسپرٹ ہیں، ان کی انفارمل بات کو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے کوئی 8-9 مہینے سے مسلم لیگ نون والے بڑی پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو پکڑیں، بیکاز انہوں نے پاناما میں ان کو گھسیٹا ہوا ہے. تو وہ اس چکر میں ان کے ہاتھ کوئی چیز آ نہیں رہی، اور یہ ایک چھوٹی سی بات کو وہ اتنا بڑا ایشو بنا رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ اچھا ہو گیا، پاکستان کرکٹ کے لیے بہتر ہو گیا. اور عمران خان نے کہا جو کہ دس گڈ لک فار پاکستان کرکٹ، یہ ساری باتیں چھوڑ کے، اس کے باوجود ان کے بیانات ایسے تھے کہ جن کی وجہ سے انٹرنیشنلی ایک غلط میسج کیا. عمران خان اپنے باتوں کے کو کھڑے ہیں کہ جو انہوں نے 21 فروری کو کہا تھا، اور اس کے بعد وہ 7-3 والا واقعہ ہو گیا، ایک ٹیرر فیکٹر تھا، سب کے دلوں میں تھا کہ اتنا بڑا ایونٹ کر کے خدا نہ خواستہ ہم پاکستانیوں کا مطلب مجھے یہ بتائیں نا، عمران خان کو اس پی ایس ایل کے معاملے پہ بطور کرکٹر بات کرنی چاہیے تھی یا بطور سیاستدان؟ بالکل بطور کرکٹر بھی بات کرنی چاہیے تھی اور بطور لیڈر بھی بات کرنی چاہیے تھی. جب بھی عوامی فلاح کی بات ہوگی، وہاں پہ 30-40 ہزار لوگ. یہ جو انہوں نے ٹیچر کے کمنٹ دیے ہیں، یہ بطور سیاستدان دیے ہیں بطور کرکٹر دیے؟ دیکھیں، انہوں نے بطور کرکٹر دیے ہیں کیونکہ وہ انفارمل بات وہاں پہ کرکٹر بن گئے. نہیں، عمران خان اس وقت سیاست پہ بات انہوں نے پاناما پہ کرنی تھی، کرکٹ پہ وہ صحافیوں سے گپ شپ لگا رہے تھے کیونکہ صحافی انٹرسٹ رکھتے ہیں. پی ایس ایل کے اوپر گپ شپ نہیں، پی ایس ایل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے انہوں نے خود بتایا، ایک منٹ سے میں بول رہا ہوں، پھر آپ بولیے گا. کب کھلاڑی ہوتے ہیں، کب سیاستدان ہوتے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں. میں آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ نے خود ہی پہلے اپنی انٹرو میں بتا دیا، عمران خان نے ہمیں پاناما پہ بریفنگ کے لیے بلایا تھا. اب چونکہ عمران خان کرکٹ کے ایک لیجنڈ ہے اور ان کی بات لوگ سننا چاہتے ہیں، انہوں نے ان کو گپ شپ میں کر کے تو اس چیز کو مسلم لیگ نے ان کو موقع دیا کہ وہ سانس لے لیں پاناما سے. چلے، مجھے بطور سیاستدان آپ کے خیال میں کرکٹر پھٹیچر ہو سکتے ہیں، تو کیا سیاستدان بھی پھٹیچر ہو سکتے ہیں؟ کرکٹ کا کرکٹر کو پھٹیچر اس کی گیم کو کہہ سکتے ہیں. سیاستدان کو یہاں لوگ گلے میں رسیاں ڈال کے گھسیٹنے کی بات بھی نواز شریف صاحب بھی کر سکتے ہیں، اور ان کو چور، ان کو لٹیرا بھی کہتے ہیں. تو پھٹیچر بالکل کہہ سکتے ہیں سیاستدان کو، اس کے عمل کو.
ٹریکٹر ٹرالی کسی کی ذات, کسی کی آؤٹ لک, کسی کی شخصیت کے بارے میں بات, وہ ایک ریسسٹ بات ہے. اور ایک اور آخری جملہ بولوں, یہ جو اس کو کوشش کر رہے ہیں نا نون لیگ والے کہ اس کو کوئی ریسزم کی طرف لے کے جانے کی, عمران خان نے کرکٹرز کی گیم کے بارے میں بات کی, اور وہ جو زیادہ شاید ایز اے کرکٹر بات کی, ایز اے پولیٹیشین بات نہیں کی, ایز اے پولیٹیشین بات کی, ایز اے کرکٹر بات کی, نہیں وہ یا کرکٹر, دونوں میں سے ٹیچر کون ہے اور کون ہو سکتا ہے. نیازی صاحب, سیاستدانوں سے غلطی بھی تو ہو جاتی ہے, سلپ آف ٹنگ بھی تو ہو جاتی ہے, اور تو اس میں اتنا بڑا ایشو بنانے کی جو بات نہیں, کیونکہ انہیں ہر وقت بولنا پڑتا ہے, اور عام تاثر یہ ہے کہ سیاستدان زیادہ تر تو جھوٹی بولتے ہیں. ایک عام انٹرنیشنلی پوری دنیا میں کہا جاتا ہے سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں. تو اگر کچھ غلطی سے منہ سے نکل گیا تو وہ کوئی اتنا بڑا بات تو نہیں. پہلی بات ہو سکتا ہے آپ سے بھی بہت سی غلطیاں ہو سکتے ہیں, لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات کرے اس کو تول کے بات کرنی چاہیے. وہ اپنے آپ کو قومی سیاستدان کہتے ہیں اور اپنے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں, تو ان کے منہ سے ایسی الفاظ ہونے چاہیے جس کا جو پبلک پہ پریشر جو ہے نا, پبلک پہ پرسپشن وہ اچھا پڑنا چاہیے. وہ ایک کہتے ہیں یوتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ یوتھ کی اچھی جو ہے وہ ٹریننگ کریں. ظاہر ہم جو عوام ہوتے ہیں, جو بچے ہوتے ہیں, وہ لیڈر کو فالو کرتے ہیں. جیسے وہ کہے گا, جیسی وہ زبان استعمال کرے گا, جیسا لہجہ استعمال کرے گا, بچے بھی وہی کریں گے. مگر جب لیڈر بولے ہی نہ, اس کے منہ میں زبان ہی نہ ہو, وہ پارلیمنٹ میں آتا ہی نہ ہو, سوالوں کے جواب نہ دیتا ہو, تو کس کو فالو کریں گے نوجوان؟ نوجوان کو لازمی پارلیمنٹ پہ, تو پارلیمنٹ والے فالو کرتے ہیں نا, پھر ٹی وی پہ آتے ہیں. وہ نہیں دیکھیں, ایک طرف تو چلیں بہت زیادہ بولنے والا بندہ ہے جس کے منہ سے ایک آدھ لفظ, 1000 لفظ بولے گا تو یہ غلطی ہو جائے گی. ایک دوسری طرف اگر کوئی بندہ بولے گا ہی نہیں, کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے, کوئی ایشو کے اوپر بغیر پرچی کے وہ بات ہی نہیں کرتا, نہیں بات تو کرتے پھر کیا کریں لوگ؟ آپ کے اس سے مراد کیا ہے, آپ نام لینا. آپ نواز شریف صاحب کی بات کر لیں, کیا وہ اس طرح ایکسٹمپور اس طرح بولتے ہیں جتنا عمران خان بولتے ہیں؟ نہیں, وہ تو اسمبلی میں اتنی تقریریں انہوں نے کی جتنی عمران خان نے کی, تو جو زیادہ بولتا ہے تو اس سے سلپ آف ٹنگ بھی تو ہو سکتی ہے. نہیں, میرے خیال میں جتنا بولنا چاہیے وزیر اعظم نواز اتنا ہی بولتے ہیں. ایک اس کا حساب کیسے رکھا جاتا ہے ویسے, کتنا بولنا چاہیے اور کتنا نہیں بولنا چاہیے؟ جتنا جب ضرورت پڑتی ہے پارلیمنٹ میں آتے ہیں, تمام سوالات کے جواب دیتے ہیں, جہاں جلسہ کرنا ہو تو جلسے کرتے ہیں, جہاں میٹنگ میں جاتے ہیں, اتنا ہی بولنا چاہیے. بس اعظم پاکستان ہے, تاکہ اتنا بولنا چاہیے تاکہ ٹنگ سلپ نہ ہو. اور دوسری یہ ہے کہ اگر ٹنگ سلپ ہو گئی تو فوراً معذرت کر دینی چاہیے, بجائے اس کے کہ میں نے یہ کہا تھا, یہ کہا تھا, یہ کہا تھا. اپنی شکست تسلیم کر لینی چاہیے کہ میرے سے غلطی ہو گئی. کم از کم ذاکر صاحب وضاحت ہونی چاہیے. جو وضاحت سرفراز نواز دے رہے ہیں وہ وضاحت عمران خان نے دی ہے. سنیں, ایک ابھی میرے پاس ابھی خبر آئی ہے کہ آپ کا جو پریس ہے ایسوسیشن آف سپریم کورٹ, انہوں نے کنڈیم کیا ہے اس سارے ایکٹ کو. انہوں نے کہا وہ ان کے صدر ہمارے ساتھ تھے. نہیں, میں آپ کو انہوں نے ابھی جو ریٹن میرے پاس آئی, صدر ہمارے ساتھ, صدر آپ ریٹن یہ آئی ہے, میں صرف لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, ہمارے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے, جو میرے خیال ہے ہمارے پوائنٹ کو. جی عفت, آپ بھی پریس ایسوسیشن آف سپریم کورٹ کی ممبر ہیں, ریٹن آ گیا. اس کوڈ آف کنڈکٹ کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے, کیا کوڈ آف کنڈکٹ ہے؟ متی صاحب, اب آپ کو شرارت جو ہے نا وہ سوچ رہی ہے. ایکچولی تو پریس ایسوسیشن آف سپریم کورٹ ایک رجسٹرڈ آرگنائزیشن نہیں ہے جس کا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ, لیکن آپ اس کی ممبر ہیں. لیکن ہم سب اس کے ممبر ہیں. ہم ایک روم میں بیٹھتے ہیں, ہم سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کرتے ہیں, آپ ووٹ بھی ڈالتے ہیں, ہم ووٹ بھی ڈالتے ہیں, اور میں الیکشن میں جیتی بھی ہوں, اس کے الیکشن میں میں جیتی بھی ہوں. رجسٹرڈ نہیں ہے. انہوں نے آپ کو کل میٹنگ میں کال کر لیا, اس پہ میٹنگ بلا لی ہے, اور کل آپ انہیں پیش ہونا ہے. یہ بھی اور کل میں نے پیش ہو کے ان سے پوچھنا ہے, جنہوں نے مجھ سے سوال پوچھنا ہے ان سب سے میں نے بھی پوچھنا ہے کہ آپ سب کے اخباروں میں خبریں چھپی ہیں, تو پہلے آپ جواب دہ ہو جائیں اپنی خبروں کے, تو پھر میں بھی اپنی خبر کی جواب. اچھا عفت, مجھے یہ بتائیں, یہ پریس ایسوسیشن آف سپریم کورٹ, اس کے بارے میں بھی بہت سے ناظرین ہمارے جاننا چاہیں گے. بڑے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں جو اس ایسوسیشن کے حصہ بھی ہیں. یہ بیک گراؤنڈ بریفنگ اور آف دا ریکارڈ بریفنگ سیاستدان کیوں کرتے ہیں, اور کیا یہ آپ کے نزدیک کیا یہ ایک ایتھیکل پریکٹس ہے, یا عوام کا یہ حق ہے کہ ہر بات جو بڑا سیاستدان کہتا ہے, چاہے بند کمرے میں ہو چاہے کھلے کمرے میں ہو, عوام تک پہنچنی چاہیے؟ متی صاحب, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر ہمیں کہیں سے خبر ملتی ہے, ہمارا کوئی سورس ہے چاہے, اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کی بڑی جماعتوں میں تحریک انصاف ایک بڑا نام ہے, اگر اس کا سربراہ آپ کو بلاتا ہے تو ظاہر ہے اس نے ایک لفظ بھی بولنا ہے تو وہ خبر ہو سکتی ہے. تو ایز اے رپورٹر میں خبر کو مس نہیں کروں گی, اور میں اگر اپنے دل میں یہ رکھوں کہ جی پاناما کیس چل رہا ہے اور انہوں نے مجھے بلا لیا, مجھے نہیں جانا چاہیے, تو یہ میری جسے کہتے ہیں نا پروفیشنلی میری مسٹیک ہوگی. وہ اس لیے کیونکہ پاناما کیس چل رہا ہے, میں وکیل نہیں ہوں مخالف امیدوار کی کہ میں نہیں جا سکتی عمران خان سے ملنے.
میں ملوں گی بھی, میں انٹرویو بھی کروں گی, میں خبر بھی لوں گی اور خبر دوں گی. تو یہ چیز تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی معیوب بات ہے کہ اگر ایک پارٹی رہنما نے بلایا ہے سپریم کورٹ کے رپورٹرز کو اور وہ گئے ہیں ملنے, تو اس میں تو کوئی معیوب بات نہیں ہے, بلکہ یہ تو ان کا آنر ہے کہ سپریم کورٹ کے رپورٹرز جو ہیں ان کو بلایا جا رہا ہے اور خان صاحب اگر ان سے مل رہے ہیں. ویسے خان صاحب نے کچھ پوچھا بھی, صحافیوں سے بھی کوئی رائے مانگی؟ obvious بات ہے, کوئی رائے دی گئی صحافیوں کی طرف سے, والنٹیئر کیا گیا کہ انج کر لو اونج کر لو؟ یا صاحب ایک تو چیز یہ ہے نا کہ نہ تو اس وقت عمران خان صاحب کی کوئی ان پٹ کام آ سکتی ہے اور نہ صحافیوں کے نہیں, لیکن صحافی نے کیا, کسی صحافی نے رائے دی اس میٹنگ میں؟ نہیں, سیدھی بات ہے کہ ہم رائے کیا دیتے ہیں. سنیں, یہ پوچھا خان صاحب نے کہ فیصلہ کس طرف جا رہا ہے, آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ تو کچھ جواب آیا صحافیوں کی طرف سے, کیا کہا گیا؟ ظاہر ہے ان کی جانب سے ایک تجسس, ایک انسانی فطرت ہے کہ تشویش ہے انہیں بھی کہ فیصلہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ایکسپیکٹڈ ہے. کیا جواب دیا آپ لوگوں نے خان صاحب کو؟ مختلف صحافیوں نے اپنے اپنے حساب سے آئینی طور پہ جو 50-50 نتیجہ آئے گا, یا اگر شریف فیملی جو ہے ان کے لیے کہیں نہ کہیں نیگیٹو آنے لگا ہے فیصلہ, تو جو ہماری سمجھ بوجھ ہے تو ہم نے خان صاحب کو اسی طرح سے بتایا. لیکن اس میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ کوئی برائی نہیں ہے. خان صاحب کا صحافیوں سے ملنا اور رپورٹ کرنا دونوں ہی بہت ایک نارمل سی ایکٹیویٹی ہے. اس کو اور موبائل فون سے فوٹیج بنانا بھی نارمل ہے, یہ بھی نارمل ہے. مجھے ایک بات کرنی ہے. ہمارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو ہم نے لکھ دیا وہی خبر ہے. آپ اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہ سوشل میڈیا اب سب سے بڑا میڈیا بننے جا رہا ہے؟ آپ کی اخباروں سے زیادہ اس وقت سرکولیشن سوشل میڈیا کی ہے. میں ایک سوال ان سے کر لوں, یہ لفظ جو آپ نے وہاں ان کا دکھایا نا, اگر آپ لکھتی نا تو شاید اس کی ویلیو نہ ہوتی, کیونکہ آپ وہاں پہ اگر کوئی چیز نوٹ کرتی تو وہ ایک الگ بات ہے. آپ وہاں ویڈیو بنانے کی آپ کو پرمیشن نہیں تھی, یہ اس بندے کی پرسنل. سنیں میں وہ ان کا ڈرائنگ روم نہیں تھا. نہیں, آپ غلط بات کر رہے ہیں. مجھے بات نہیں, دیکھیں جب آپ 25 صحافیوں کو اگر آپ بیڈ روم میں بھی بلائیں گے نا تو وہ پرسنل نہیں رہے گا. تو میں کہہ رہا ہوں آپ قلم سے جو مرضی لکھیں نا, آپ ان کی ویڈیو بنا کے تو اپلوڈ کر دیں گے. میرا میڈیم الیکٹرانک کا ہے. ہے, ایسی بات مجھے ہوتی تو ویژولز یہ دکھانے عفت آپ کے جرنلسٹ اس کو ایکشن نہ لے رہے ہوتے. انہوں نے کہا ہم ایکشن بھی لیں گے اور ان کو میٹنگ کے لیے بھی کال کریں گے اور انہوں نے اپولوجائز بھی. مگر تحریک انصاف نے جب سپریم کورٹ میں صحافی سے انوشا رحمان نے نون لیگ کی وزیر نے موبائل چھینا تھا تو تحریک انصاف نے تو صحافی کا ساتھ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو میں جیل میں بند کرا دوں گی. انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے اس کو پرسنلی تھریٹ کیا تھا, اس کو ہراس کیا تھا. اپنی وزارت جو ان کے پاس ہماری دی ہوئی ہے اس کو استعمال کر کے ایک انڈیویجول کو ریڈیکیول کیا تھا. یہ جو کام ہے, ایک بات تو طے ہے کہ صحافیوں نے بھی موبائل کا غلط استعمال شروع کر دیا ہے. سپریم کورٹ کے احاطے کے اندر موبائل سے فلمنگ منع ہے قوانین کے مطابق, اس کے باوجود وہاں پہ فلمنگ کی جاتی ہے, موبائل یوز ہوتا ہے. تو آپ کے خیال میں پریس ایسوسی ایشن کو اس کا نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ پریس ایسوسی ایشن سے تو ہم نے اس دن بھی سوال کیا تھا جب یہ ساری ایکٹیویٹی ہو رہی تھی. تو اگر اپنی رٹ قائم کرنی ہوتی پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کو, تو وہ اس دن کرتی کہ اس صحافی کو بھی جو ہے وہ کٹہرے میں لاتی کہ بھئی تم نے کیوں استعمال کیا. اور وزیر صاحب کو بھی سپورٹ کیا تھا. بالکل, میں نے سپورٹ کیا تھا کیونکہ فلم